सकता है। यकीन जाने मुश्किल तरीन वक्त और खूबसूरत तरीन ये आपका प्रोग्राम और ऐसा वक्त चुना जब घर वाले जगाते रहे तो उठने को जी नहीं चाहता और आपकी मोहब्बतें हैं और कुरान का याद है और आपकी चाहत है कि इतने लोग बेदार कर दिए थे उनके ये मोहब्बतों का इजहार आपका सामने और आपका प्रोग्राम मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। शायद बशीर साहब हो या अहमद रजा साहब हो या हाफिज मदद साहब हो या प्रोफेसर सलीम साहब हो या कोई और साथी मेरे सामने बैठे सारे बिराज और कुरान के हर बंदे ने यकीन जाने कई बार फोन पर बेदार करके बताया ये खूबसूरत प्रोग्राम इसमें जरूर शिरकत करें। और आज के जो खतीब आपके सामने बैठे हुए कंध काट से लगते नहीं थे, ये क्या करेंगे? इनके अंदर चाशनी चुचनी ऐसा एक रंग था, चिश्ती रंग था और चिश्ती रंग ने बेदार किया आपको कि कैसे गुफ्तगू करते हैं। मिनाजुल हक कुरान है क्या, कुरान है क्या, मोहब्बत रसूल है क्या, बात क्या है? किसने आपको बेदार किया है कि आगे बैठ जाओ, कभी बायां हाथ कभी दायां हाथ कभी नारा? ये क्या थी? ये मोहब्बत थी, ये उल्फत थी, ये आपका बेदार होना था कि कुरान से मोहब्बत थी जिसने आपको सामने लाके खड़ा कर दिया। और यकीन जाने मेरी बहनें बैठी हैं, एक ही काम इरफान साहब को इनने बुलाया, बाबा यहाँ पर आए थे, दुआ मैंने की कल परसों, बहुत कम प्रोग्रामों में वो शख्सियत जाती है लेकिन दो बातें वो करके सबको बेदार करके भाई क्या करो, सिफकतुल्लाह अल्लाह के रंग में रंग दो, आपको अपने आप को रंग दो, दुनिया बदल जाएगी। क्या करो? बांटना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो। भाई क्या बांटे? जो रब ने आपको दिया है। और माफ करना शुरू कर दो और शिकवा करना बंद कर दो और शुक्र करना शुरू कर दो और जिंदगी कामयाब हो जाएगी। एक बच्चा जिद करता है, अपनी माँ को मना लेता है और 70 माँ उसे ज्यादा प्यार करने वाला कैसे नहीं मानेगा? मना के दे रखो। आप भी जिद करें अपने अल्लाह से, आप बच्चों की तरह जिद करें। मेरा रब कहता है भाई जब आपका दिल करे ना अल्लाह से बातें करने को तो क्या करो? कुरान पढ़ो। आपका दिल नहीं करता अल्लाह से बातें करने को, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन राज है कुरान के इब्तिदा में आने का। दम करने वालों, बीमार रहने वालों, परेशान रहने वालों, कुरान से लगाव के लिए मिनाजुल कुरान ने आपको इकट्ठा कर दिया। बातें बहुत है, मैं बात चाहता हूँ कि बहुत टाइम देंगे। अल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा प्रोग्राम था। और मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान में जो रोज़ाना यहाँ पे 1 घंटा या 1.5 घंटा मेरा गुजरा है, मेरा रमज़ान का मैं समझूँ सबसे बेहतरीन वक्त ये है। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन यहाँ बैठे हुए मेरे आंसू ना गिरे। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन वक्त है। और एक स्पेशल चीज़ मैं जो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ तरीके मनहाजुल कुरान की, माशाल्लाह ये जितने भी प्रोग्राम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, इनके माशाल्लाह जितने स्कॉलर हज़रात आए हैं, हर बात कुरान सुन्नत की रोशनी में, हर बात दलील के साथ। और मैं नहीं समझता कि कोई बंदा भी आया हो जो इन स्कॉलर हज़रात ने बात की हो जो किसी को समझ ना आई हो। हर बात बड़ी दलील के साथ कुरान सुन्नत की रोशनी में और बड़े सादा से अंदाज में। और यही वजह है कि मुझे तो एक टाइम का पता चलता था जब मैं बैठा था, अच्छा टाइम खत्म हो गया। तो ये जब स्कॉलर्स देखते थे मोबाइल पे टाइम तो पता चलता अच्छा लगता है टाइम थोड़ा रह गया। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से इन्होंने ये सारी बातें हमें बताई हैं। और तरीके मनहाजुल कुरान जितने और भी लोग काम कर रहे हैं दीन का, लेकिन तरीके मनहाजुल कुरान माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जमात है, बहुत अच्छे तरीके से ये दीन का काम कर रहे हैं। और मैं आप सबको भी दावत देता हूँ कि आप लोग भी तरीके मनहाजुल कुरान के साथ जुड़ जाएँ। ये किसी एक फ़र्द का या किसी एक जमात का काम नहीं है, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर आप किसी भी जमात के साथ स्पेशली लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो यकीन करें आपके अंदर जितनी सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, इंशाल्लाह वो भी निखर जाएंगी। और इनका इतिकाफ़ आ रहा है, इज्तिमाई इतिकाफ़ की भी माशाल्लाह बड़ी बरकतें हैं। आपको भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। आपका भी इंशाल्लाह विजन खुलेगा ज़िंदगी का। लोगों के साथ वहाँ पे बैठेंगे, बड़े बड़े उलमा भी होंगे, हर तबके फ़िक्र के लोग होंगे। तो ये जो इज्तिमाई इतिकाफ़ है इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं।
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سب سے پہلے آپ مشکور نہیں ہیں، ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں واقعتاً اس نیند سے اٹھایا ہے جس میں ساری قوم ہم گہری سوئی ہوئی ہے. ادارہ منہج القرآن واقعی قرآن کا رستہ ہے، اور جو آپ نے پروگرام کی ترتیب بنائی ہے یہ قابل مبارک ہے کہ جس ترتیب سے آپ نے موضوع دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے جو خطیب صاحبان آئے اور آج واقعتاً کمال کر دیا. جو آپ نے بیداری دی ہے، یقین مانیے چونکہ میں بفضل تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں سے آپ جیسے صاحب علم لوگوں کے خصوصی شکریہ سے اس قابل ہوں کہ میں شہر میں سماجی کام کر رہا ہوں. تو یہ سارا اللہ کا فضل ہے. جو چیز شدت سے محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن کریم جیسی عظمت والی ہدایت والی کتاب موجود ہے اور ہم اس سے سبق نہیں لے رہے. تو ایسی تقریبات کا انعقاد میں تقریر نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. اور یاد رکھیے قرآن پاک ہی کہتا ہے، میں آیت نہیں پڑھوں گا کہیں غلطی نہ ہو جائے، علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں. تو ترجمہ اس کا یہی ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی کوشش کرو گے. تو کیا ہم کوشش صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو پھر گلا شکوہ کس بات کا؟ معاشرے کی بربادی، ہماری پریشانیاں اسی گیم کا حصہ ہے. تو آئیے قرآن سے جڑ جائیں. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں منہاج القرآن کے سینئر اراکین ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کوہ نور میرج ہال کے اندر 5 جید علماء اسکالر کے ذریعے ہمیں قرآن کا نور عطا فرمایا. اور صبح کے وقت جو فجر کا وقت ہے، اس وقت میں، اس نورانی وقت میں یہ قرآن کی عظمت کا جو گلستان سجایا، اس وقت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کی گڑیوں میں سے نکال کر یہ وقت بنایا. تو ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں. منہاج القرآن کی پوری ٹیم جو ہے یہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جن کو رب تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں کے اوپر مفکر اسلام شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر طیب قادری صاحب کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے جتنے بھی تلامذہ ہیں، فیض یافتگان ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر خضر عطا فرمائے اور سب کے علوم اور فنون سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے. عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے. اور ادھر میں نعت پڑھوں اور ادھر مقدر کو حضور آپ کے قدموں کی دھول مل جائے. مجھے یہاں پہ درس قرآن میں دوسرا تھی میرا آ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اٹھ فریدا ستیا تم بیلا ویکھن جا. اس کی سمجھ مجھے اب آئی ہے، آج آ رہی ہے کہ اٹھ فریدا ستیا تم میلا ویکھن جا، جے کوئی مل جائی بخشیا تو تو ہی بخشیا جا. تو مجھے آج اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ فجر کے بعد یہاں پہ درس قرآن کے انعقاد کا مقصد کیا ہے. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھوں گا کہ مقرر جو اسکالر آپ نے بلائے ہیں، نام بھی ان کا کمال کا ہے، موضوع بھی کمال کا تھا اور کمال انداز میں پیش کیا، اور کمال نام کے ساتھ صابر بھی ہے آتا ہے. تو یہ ان کا صبر ہے کہ ہم جیسے بے ذوق لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کیا. تو آخر پہ میں نے ایک دو اشعار پڑھنی ہے
وہ شکریہ ادا کروں گا اپنے ٹیچرز کا جن کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. محترم سر شاہد بشیر صاحب, محترم سر زاہد حسین سعید صاحب, اور آخر پہ یہ اشعار پیش کروں گا. 5 جو درس قرآن ہوئے ہیں ان کی تھیم پیش کروں گا. سائن مارو اللہ قادری جلو آمین تانلے والا فیصلہ آباد, ان کے اشعار سے کہ آنکھیں میرے حضور کی جلوائے ذات کبریا. حافظ بدر حسین نقشبندی صاحب تشریف فرمائے, یہ ان کے صاحبزادے اور ان کے پوتے یہ تینوں میرے بہن ہیں. تو آپ کی خاص توجہ چاہوں گا کہ آنکھیں میرے حضور کی جلوائے ذات کبریا, دونوں جہاں کی مستیاں ان کی نگاہوں پر فدا, اور زلفیں میرے حضور کی واللیل کی تفسیر ہیں, ناک پاک سر بلند سر فراز سر برا, اور ہاتھ میرے حضور کا قبضہ قدرت کا نام, انگلیوں کی ٹھنڈکیں ہے وصل جانا کا مزہ. اور احسان شاہ جی مسکرانا میرے حضور کا, کوسو قضا کی رنگتیں, ارے پھول کھل اٹھے تمام رنگ ہے برنگ کا. تو پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بہت شکریہ, ماشاءاللہ جی. اب میں صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2 منٹ سے آگے نہیں جاؤں گا. جو مجھے کہا گیا ہے, پرسوں ہمارے یہاں کالج میں ایک پروگرام تھا اور ادھر نقشبندی صاحب کا پروگرام تھا, تو میں نے وہاں 2-3 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو وہ کہنے لگے یہ باتیں آپ نے وہاں کرنی ہے, لیکن اس کا نچوڑ ہی پیش کروں گا, زیادہ نہیں بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں منہاج القرآن تحریک جلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ صبح کے اس وقت میں یہاں تشریف لائے کہ جب ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں تھکن میں ہوتا ہے. اور خاص طور پہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ہم سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے سب کچھ تیاری کر کے اور یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کا جو اس پروگرام میں حصہ ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ مردوں سے زیادہ ہے, لہٰذا میں ان کو زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چونکہ ہمارے دین کے فروغ میں بھی ان کا بہت بڑا تاریخ میں ایک حصہ رہا ہے, ایک تاریخ ہے, تو انہوں نے وہ تاریخ دہرا دی ہے. میں ایک بات خاص طور پہ عرض کروں گا, ایک شعر کی صورت میں علامہ صاحب کہ وہ کسی نے کہا نا کہ لیسا من اللہ بے مستن کرن اے یجمال عالمہ فی واحد, کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پورے جہان کو ایک شخص میں جمع کر دے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہستی جس کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا. کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا تھا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جس نے 7 بڑے اعظموں کو متاثر کیا ہے, جس نے دین کو ہر انداز میں, دین کی ہر جہت کو اور دین کے ہر شعبے کو, وہ ایمانیات ہو, وہ لسانیات ہو, وہ معاشیات ہو, وہ سیاسیات ہو, وہ عمرانیات ہو, ہر شعبے میں وہ کام کیا ہے کہ آخر پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام ایک مجدد کر سکتا ہے, اس کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ بات میں نے آج سے 15 سال پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے سامنے بالمشافہ کہی تھی کہ آج تو دنیا شاید نہ پہچانے, لیکن ان کے جانے کے بعد کہیں گے کہ ہاں اس برے صغیر میں اور عالم عجم میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی تھی جس نے ایک مجدد کا کام کیا اور پوری دنیا تک دین کا ایک اصل چہرہ پیش کیا, اور دین کو اس انداز میں پیش کیا جس طرح آقا علیہ السلام نے پیش کیا تھا. اور دوسری بات جو خاص طور پہ منہاج القرآن کی ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی رشتہ تو جوڑا اور اپنے گوشہ درود قائم کر کے آقا علیہ السلام کی محبت کا نور جو روحوں کے اندر اتارنے والا ہے اس کا ایک اہتمام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کام آپ نے کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آج اس ہستی کو پہچان جائیں, آج ان کے مشن کے ساتھ جڑ جائیں, بعد میں مانیں گے تو پھر کیا ماننا ہوگا. تو میں آخر میں آقا علیہ السلام کی یہ حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ ایک قرآن ہے اور دوسرا صاحب قرآن کی سنت ہے.
لہٰذا ان دو کے ساتھ جڑنے کا ایک پیغام ہے معراج القرآن کا، اور ان کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور آخری بات معراج القرآن کی طرف سے کہ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، سچی بات ہے کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں وہ ان لفظوں سے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ دوست اور بالخصوص علماء کرام، جس کو بھی دعوت دی الحمدللہ اس نے قبول کی، اور میں دیکھتا رہا کافی دنوں سے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، جو نہیں آ رہا ان سے رابطہ کرتا رہا، علماء کرام سے بالخصوص۔ مختصر وقت کم ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت زیادہ مشکور ہوں، اور ہماری توقع سے بڑھ کر قبلہ علامہ صابر کمال بھٹو صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت بیان فرمایا، اور ہمارے ضلعی صدر پروفیسر شاہد بشیر صاحب، تحصیلی صدر چودھری احمد رضا صاحب اور پوری ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی طرح قرآن سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں امانت علی بٹ صاحب، انہوں نے حافظ مظہر نقشبندی صاحب کے لیے اس دین کی خدمت پر اور 5 روزہ دروس فاضل القرآن کے شاندار انعقاد پر، شب و روز کی محنت پر ان کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جاندار قسم کی، اور تالیوں کے بعد ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ دائیں بائیں لوگوں کے لیے انعامات کا اعلان کرتے ہیں، انہوں نے اس بندے کے لیے کیا جنہوں نے 5 روز قرآن کے نور کو لوگوں کے سینوں میں مزین کیا۔ سچی بات یہ ہے، یہ حاجی صاحب کی محبت ہے، لیکن اصل انعام ہم نے ادھر سے لینا ہے، اور وہی ہمارا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو اسی طرح دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کراتے رہیں گے، ہر مہینے بھی ہم آپ قرآن پڑھاتے ہیں، مہینے کے مہینے، تو ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے تو ضرور اس دعوت میں شرکت کریں گے۔ تو آخر میں دعا کے لیے میں ملتمس ہوں نائب صابر کمال بھٹو صاحب سے وہ دعا فرمائیں۔ جیسے میں بڑا ہی خوبصورت ادارہ ہم نے جب بنایا ہے ہوش کا، اس کی اچھی بلڈنگ، اس کا ان کا رہن سہن، ان کا کھان پین، ہر چیز ان کی ہمارے بچوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے ہوش، جہاں سے یہاں یہ بچے رہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جنم میں اگر بچے یہ رہ رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین پاک پروردگار، یہ دیکھ تیرے بندے تیری بندیاں تیرے حضور بیٹھے ہیں میرے مالک، 5 روز تک یہ تیرے قرآن کے فیض سے اپنے سینے روشن کرتے رہے، تیرے قرآن کو سیکھتے رہے میرے مالک، ان کے سینے اسی طرح قرآن کے نور سے منور فرما دے میرے مالک۔ جتنے دوست احباب، بچے، بوڑھے، جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئی میرے مالک، ان کے گھروں میں اس قرآن کا نور عام کر دے الہ العالمین۔ ہم سب کی جملہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے علماء آئے باری تعالیٰ علماء کا آنا قبول فرما، طلباء کا آنا قبول فرما، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی اس کاوش کو قبول فرما میرے اللہ۔ یہ تیری رضا کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے، ان کے سامنے دنیا کا کوئی مفاد نہ تھا، کوئی لالچ و حرص نہ تھا، یہ فقط تیرے دیدار کی خاطر، تیری رضا کی خاطر میرے مالک، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے محبوب کی رضا پانے کے لیے میرے مالک یہ شب و روز محنت کرتے رہے، انہیں اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما الہ العالمین۔ اس مجلس میں حال میں کوئی بیمار بیٹھا ہے، اسے تو سلامتی دے دے میرے مالک، کوئی پریشان بیٹھا ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، غریبوں کی غربت دور فرما میرے مالک۔ یہ تیرے در کے منگتے اور محتاج ہے، تو ان کا داتا ہے، تو ان کا مشکل کشا ہے، تو ان کا حاجت روا ہے، یہ تیرے در کے سائل ہے میرے مالک۔ ان کے دامن میں اپنی بارگاہ سے رحمت کی خیرات عطا فرما، رحمت کی بھیک عطا فرما الہ العالمین، سب کو خیرات عطا فرما الہ العالمین۔ جو بے اولاد بیٹھے ہیں میرے اللہ، تجھے
تجھے تیرے محبوب کے اس میلاد کے مہینے کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما الہ العالمین جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں بے برکتیاں ہیں رزق کی تنگی ہے میرے مالک اپنا کرم اور لطف فرما ان پر ان کی تنگیاں دور فرما دے ان کے حال پہ کرم فرما دے منہاج القرآن کے جملہ رفقا کارکنان سب کی خیر فرما جنہوں نے شب و روز محنت کی الہ العالمین جنہوں نے تعاون کیا باری تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرما آخرت میں بھی اجر عطا فرما جاوید رضا قادری صاحب ان کے والدین اور بھائی الہ العالمین جتنے لوگ اس دنیا پر ٹھیک ہے جو اس حال کے میرج حال کے مالک ہیں ان کی والدہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کرے میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما میرے مالک ان کی اولاد پر کرم فرما دے جنہوں نے تیرے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے دین کی خدمت کے لیے تیری راہ میں خرچ کیا باری تعالیٰ آج کے دور میں تیری راہ میں مال خرچ کرنا تو تیری رضا کے لیے ہے باری تعالیٰ اس رضا کو ہمارے شامل حال فرما دے الہ العالمین میری مائیں بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں آئیں ان کی بھی جائز جملہ نیک حاجات کو پورا فرما کئیوں کے دلوں میں کئی دعائیں ہوں گی کئیوں کے بیٹوں کی کامیابیوں کے لیے بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے ہوں گی دعائیں میرے مالک جو جو تمنائیں لے کے آئی دلوں میں خواہشات لے کے آئی میرے اللہ انہیں پورا فرما دے جن کے گھر نہیں ہے چھت نہیں ہے اپنے میرے اللہ تجھے اس آسمان کا واسطہ جس کا تو مالک ہے میرے مالک ہر کسی کو اپنی چھت عطا فرما ہر کسی کو اپنا گھر عطا فرما الہ العالمین سب کی جملہ پریشانیاں دور فرما اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما اندرونی بیرونی سازشوں سے اس کو محفوظ فرما اس دھرتی پاکستان پر مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع فرما الہ العالمین اس دھرتی پاکستان پر مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع فرما حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو صحت و سلامتی عطا فرما عمر خضر عطا فرما آپ کے پورے خاندان کی خیر فرما پوری فیملی کی خیر فرما تمام رفقا کی خیر فرما ہر منہاج القرآن کے رفیق کی خیر فرما جملہ حاضرین کی ہر قسم کی حاضری قبول فرما اور سب کی دعائیں قبول فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل IMS چینل اسلامی میسج سروس